This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता हमने जिस मौजू पर गुफ्तगू की थी वो मौजू था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और नज़रिया वतनियत। तो हमने इस मौजू के हिस्से अव्वल पर गुफ्तगू की थी और मैं मुख्तसरन ये बताऊंगा कि वो तीन नज़रिए जो वतनियत के लिहाज से इंसानी तारीख में हमारे सामने आए हैं, वो मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। जो मैंने एक्सप्लेन किए थे पिछले प्रोग्राम में, लेकिन उसे दोबारा जो है रिफ्रेश करने के लिए बताता हूँ कि जो पहला नज़रिया है वतनियत का, वो तो एक फितरी नज़रिया है कि इंसान जहाँ जिस सरजमीन पर पैदा होता है उसके साथ उसकी उनसियत, उसके साथ उसकी कमिटमेंट, उसकी मोहब्बत ये हमेशा कायम रहती है और इसका मजहब के साथ या रंग नस्ल के साथ कतई कोई ताल्लुक नहीं है। वतनियत का दूसरा नजरिया जो था वो आया हमें मगरबी यूरोपियन मुफक्रीन की तरफ से कि जब पॉलिटिकल फिलॉसफी में कौम की तारीफ की गई तो उसमें वतन को सबसे अहम जो है जुज़ या अंसर करार दिया गया किसी कौम की तश्कील में या किसी कौम की शनाख्त में। रंग, नस्ल, ज़ुबान के अलावा जो वतन था वो सबसे अहम अंसर बन गया और इसी नज़रिए के तहत दुनिया में आज हर तरफ हम देखते हैं कि नेशन स्टेट्स कायम हुई हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो तीसरा नजरिया हमें आया वो दीन इस्लाम ने दिया और वो ये दिया कि जो कौम है उसकी तश्कील में रंग, नस्ल या वतन, सरजमीन की कोई अहमियत नहीं है। इन सबसे बढ़कर जो अहमियत है वो है नजरिए की, दीन इस्लाम की, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया वो एक मुस्लिम उम्मा, एक जमीयत जिसे उम्मा का नाम दिया गया, वो उसका हिस्सा बन गया, या आप उसे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कौम भी कह सकते हैं। तो कौम का जो तस्वर इस्लाम ने दिया वो अल्लामा इकबाल ने उसी को अपने फिक्र का बुनियाद बनाया कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। और फिर ये कहा कि बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तुरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। और नाज़रीन, ये दीन इस्लाम का जो ये नजरिया था कौमियत का, और इसने जो निगेशन की, जो इसने इस तरह रद्द किया, रिजेक्ट किया वतनियत के उस नजरिए को जो कि मगरबी मुफक्रीन ने पेश किया था, उसकी एक तारीखी एक बहुत मिसाल है। बहुत मशहूर एक वाक़या है कि जब आज से तकरीबन 1300 साल कबल जब तारिक बिन ज़ियाद जब वो स्पेन के सैल पर
جبل الطارق، جس کا جبرالٹر جسے کہا جاتا ہے، اور اس وقت اس کا نام جبل الطارق پڑا، اس کے ساحل پر جب اسپین کو فتح کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں اس ساحل پر اترا، تو جن کشتیوں پر وہ آیا تھا شمالی افریقہ سے، اس نے ان کشتیوں کو جلانے کا حکم دے دیا، اور اس پر، اس واقعے کے اوپر علامہ اقبال نے کہ ایک خوبصورت قطع ہے کہ طارق چوبر کنارہ ہے اندلس سفینہ سوخت، طارق چوبر کنارہ ہے اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار تو و نگاہ خرد خطا است، دریم اسواد وطن بات چو رسیم، ترک سبب دے روئے شریعت کجا رواست، خندید و دست خیش و شمشیر برد و گفت ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس۔ اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں کہ جب طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر اپنی فوجوں کو اتارا، اپنے لشکر کو اتارا، تو اس نے کشتیوں کو جلانے کا حکم دے دیا۔ تو اس پر جو تھے اس کے جو سپاہی تھے، اس کے اور جو سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ کوئی عقل مندی والی بات تو نہیں کی آپ نے، اور شریعت کا بھی یہ حکم ہے کہ جو اسباب ہیں، ہم اپنے وطن سے دور ہیں، وطن سے دور آ گئے، اگر ہمیں شکست ہو گئی تو ہم واپس کیسے جائیں گے اپنے وطن میں؟ تو اس پر طارق بن زیاد جو تھا، اس نے اپنی تلوار نکالی، اس نے خندید و دست خیش و شمشیر برد، تو اس نے اپنی تلوار، وہ ہنسا، مسکرایا، اپنی تلوار نکالی اور لہرا کر کہا ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس، کہ اس وطن کو بھول جاؤ، اب یہ ہمارا وطن ہے۔ ہر وہ ملک، دنیا کا کوئی ملک بھی جو ہے وہ میرا وطن ہے، وہ میرا ملک ہے، کیونکہ وہ میرے خدا کی ملکیت ہے، میرے خدا کی بادشاہت میں ہے۔ اس لیے مسلمان کا کوئی ایک وطن نہیں ہے، اس کے لیے پوری دنیا، مسلمان جہاں بھی جائے گا وہی اس کا وطن ہے۔ تو یہ اس کی ایک عملی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ جو کہ اسلام کے اس وطنیت کے اس جو نظریہ ہے اس کا ایک عملی جو ہے وہ مظاہرہ ہوا آج سے 1300 سال قبل طارق بن زیاد نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جو پوری تاریخ ہے وہ اسی فلسفے کے اوپر چلی ہے، کہاں کہاں سے ہزاروں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا ظہور تو ایک جزیرہ عرب میں ہوا نا، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک صدی کے اندر جو مسلمان جو صحابہ تھے اور جو مسلمان تھے، وہ دنیا کے اس وقت جو معلوم دنیا تھی وہ فتوحات کرتے ہوئے اور اسلام کا پرچم لے کر وہ کہاں پہنچے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مغرب میں وہ مصر اور لیبیا اور مراکش تک پہنچے اور اسپین تک پہنچے، مشرق میں وہ ہندوستان اور چائنا تک پہنچے، اور شمال مشرق میں ایران، ترکی، شام اور بوسنیا تک مسلمان پہنچے، اور جنوب مشرق میں انڈونیشیا تک مسلمان پہنچے، اور پھر جو وہاں گئے انہوں نے وہی اپنا وطن بنا لیا، اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ تو یہ تھا وہ اسلام کا فلسفہ جو اسلام نے دیا۔ اب یہ جو ہے وطنیت کا جو مغربی ہے اس کے اوپر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک نظم لکھی ہے، وہ میں آپ کو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، اور پھر میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو کر کے بتاؤں گا۔ تو وطنیت پر یہ ایک وطنیت کے نام سے ایک نظم ہے۔ یہ نظم انہوں نے تب کی جب ان کی جو فکر تھی اسلامی فلسفے کے لحاظ سے، وطنیت کے لحاظ سے، یا
جو یورپین جو فلاسفی تھی اس کے لحاظ سے جب ان کی فکر پختہ ہوئی، میچور ہوئی، تو تب انہوں نے یہ نظم لکھی. تو نظم یہ وطنیت کے نام سے نظم ہے کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے رشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے تجارت تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. یہ انہوں نے حضرت علامہ اقبال نے وطن کا جو مغربی تصور تھا، جس بنا پر مغربی مفکرین نے قوم کی بنیاد کو، وطن کو قوم کی بنیاد قرار دیا، اور ان کے اس نظریے کی بنا پر آج دنیا، چونکہ پچھلے 400-500 سال سے دنیا پر مغربی اقوام کا غلبہ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے جو نظریات ہیں، یقیناً ان کا بھی جہاں جہاں ان کی نوآبادیاتی نظام رہا ہے، تو وہاں انہوں نے اس طریقے سے ٹکڑے تک، یعنی ایون مسلمان ملکوں کے بھی سلطنتیں جو تھی ہماری عثمانیہ، اس کے بھی ٹکڑے کر کے تو کئی ملک بنا دیے. اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین اسلام کا جو نظریہ تھا، یہی نظریہ تھا، ہمارے بنیاد تھا، ہمارے ہندوستان کی تقسیم کے وقت دو قومی جو نظریہ تھا، وہ بھی اسی بنیاد پر تھا کہ اسلام کہتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایک امت، ایک قوم بن گئے، ٹھیک ہے جی، اور باقی سب الگ قوم ہے. وطنیت جو مغربی جو فکر ہے یا مغربی جو فلسفی ہے وطنیت کے متعلق، اور جس کی جو میں نے ابھی نظم پڑھی، تو اس کا مختصراً جو مطلب ہے وہ یہ ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو نئے نظریات آئے ہیں، جو کو دنیا نے مغربی تہذیب کو اور مغربی نظریات کو، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ تہذیبی ہوں، ان نظریات میں ایک وطن کا نظریہ بھی آیا ہے، اور اس کے ساتھ قوم کی تشکیل میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نسل، رنگ، زبان اور پھر علاقہ وطن، یہ 4 عناصر جو ہے، یہ انہوں کہتے ہیں کہ یہ نئے بت ہیں، یہ نئے خدا ہیں، یہ اس نئی جو تہذیب ہے، جو نئی فکر ہے، جو مغربی فلسفی ہے،
اس نے یہ نئے خدا گھڑے ہیں، سیاسی خدا، ٹھیک ہے جی۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور یہ جو خدا ہے جن کی اس وقت دنیا پوجا کر رہی ہے، بلکہ وہ ایون مسلمان بھی اس کی پوجا کر رہے ہیں، اور مسلمانوں نے بھی اپنے آپ کو نیشن سٹیٹس میں تبدیل کر دیا ہے اسی نظریے کے تحت۔ تو یہ ان خداؤں میں سب سے بڑا جو ہے وہ خدا ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے، کہ اس خدا، اس بت کا جو پیرہن ہے، جو لباس ہے، وہ دین اسلام مذہب کا کفن ہے۔ تو اگر ہم اس نظریے کو پر ہوں گے تو ہم دین اسلام کی بنیادوں کو اکھیڑ رہے ہوں گے۔ ہم دین اسلام کا جو نظریہ ہے، سیاسی نظریہ، ہم اس کی بے خونی کر رہے ہیں اپنے آپ کو ان نیشن سٹیٹس میں قائم کر کے۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بت کا تراشید تہذیب نوی ہے۔ یہ جو بت ہے جس کو تہذیب نوی یعنی یورپین تہذیب نے، یہ جو نئے نظریات ہیں انہوں نے یہ بت تراشا ہے۔ غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ یہ جو بت ہے وطنیت کا، یہ دین اسلام کا جو نظریہ ہے اس کو غارت کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ نظریہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اے مسلمان، تیرا دیس جو ہے وہ زمین کا کوئی خاص ٹکڑا نہیں ہے، کوئی خاص خطہ تیرا دیس، تیرا وطن نہیں ہے، بلکہ تیرا وطن اسلام ہے، اسلام کا نظریہ ہے۔ تیرا وطن جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد، وہ یہ ہے، وہ کلمہ ہے، وہ دین ہے، یہ تیرا وطن ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اے مسلمان، وہی نظارہ دیرینہ، وہ جو طارق بن زیاد نے اندلس کے سیل پر جب یہ کہا تھا کہ کوئی وطن نہیں ہے تمہارا، پوری دنیا جہاں بھی ہم قدم رکھیں گے وہی ہمارا وطن ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہم غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس لیے ہمارا اپنا کوئی، پوری دنیا جو ہے، پوری کائنات یہ ہمارا وطن ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ یہ جو وطنیت کا جو بت ہے اس کو خاک میں ملا دو۔ اور پھر یہ کہا کہ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے۔ آج ہم جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں قوموں کے درمیان، ملکوں کے درمیان رقابت، اور جس کی وجہ سے 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی وطنیت کا، یہی تباہ کن نظریہ ہے جو کہ مغربی مفکرین نے پیش کیا ہے، اور جس کی بنیاد پر یہ آج نیشن سٹیٹس قائم ہوئی ہیں۔ اسی نظریے کی وجہ سے یورپ میں 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، جو کہ جنہیں عالمگیر جنگیں ہم کہتے ہیں، کروڑوں لوگ مر گئے۔ اور آج بھی دنیا میں جو طبعی فساد ہے لوگوں کے درمیان، قوموں کے درمیان جو ہو رہا ہے، آج بھی رشیا اور یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی یہی ایکچولی وطنیت کا یہی نظریہ ہے جو کہ پوری دنیا میں جو انتشار کا باعث ہے، اور لادینیت کا باعث بھی یہ بن رہا ہے، یہی نظریہ جو ہے۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اس سے، تسخیر ہے مقصود ہے تجارت تو اسی سے۔ اسی کی وجہ سے یہ آبادیتی جو قومیں ہیں انہوں نے تجارت کے بہانے ہمارے ہندوستان کے اوپر بھی قبضہ کیا، 17ویں صدی میں، 18ویں صدی میں آ کر، اور باقی دنیا کے اندر بھی یہ یورپین قوموں نے سب یہ تجارت کی غرض سے ہے، تجارت کی غرض سے ہے، لیکن اصل جو مقصد تھا وہ ان ملکوں کو پر قبضہ کرنا تھا، ان کی تسخیر کرنا تھا۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود ہے تجارت تو اسی سے۔ جو تجارت
کا یہ بہانہ کر کے مغربی اقوام آئیں ایشین ملکوں میں اور افریقوں میں، اصل ان کا مقصد تھا ان کو جو ہے ان پر قبضہ کرنا، ان کو محکوم کرنا۔ خالی ہے صداقت سے، سیاست تو اسی سے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی وطنیت کی کا جو ہے تعصب یا پریجوڈس جو ہے کہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے دوسری کمزور قوموں کا استحصال کرنا، ان کے وسائل کی لوٹ مار۔ ہم نے دیکھا ہے ابھی 2-3 دہائیاں پہلے کہ امریکہ اور برطانیہ نے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا جھوٹا بہانہ بنا کر عراق کے تیل پر قبضہ کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا، اور شام پر حملہ کیا، اور مسلمان ملکوں کے اوپر یہ مختلف بہانے بنا کر انہوں نے 9/11 کا بہانہ بنا کر افغانستان کے اوپر چڑھائی کر دی۔ تو یہ اصل اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے، جو وطنیت کا جو تباہ کو کہ خالی ہے صداقت سے، سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اور اسی کی وجہ سے جو طاقتور قومیں ہیں، جو طاقتور ملک ہیں، وہ غریب ملکوں کا استحصال کر رہے ہیں، ان پر ان کے وسائل کو وہ کریں، ان کو سیاسی ایک نیو کالونیزم کے حوالے سے ابھی بھی ان کو محکوم بنایا ہوا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی امریکی غلامی کا ایک بیانیہ چل رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ 70 سال سے 75 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے، ہم امریکہ کی جو ہے اس میں ایک قسم کی ذہنی اور معاشی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، اور صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ملک۔ اور پھر یہ فرمایا آخر میں کہ اسی نظریے کی وجہ سے اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے، اس نظریے کی وجہ سے مخلوق خدا جو ہے وہ مختلف قوموں میں بٹ گئی ہے۔ قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اسی وطنیت کے وجہ سے قومیت اسلام کی جڑ بھی کٹی ہے، کیونکہ اسلام کا جو نظریہ تھا وہ تو تھا امہ کا، وہ تو تھا ایک ملت کا، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایک ملت بن گئے، وہ ایک امہ بن گئے، چاہے وہ جہاں بھی ہیں، اور اس کا نہ رنگ سے کوئی تعلق ہے، نہ نسل سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی علاقے سے تعلق ہے، بلکہ وہ تو پوری ایک امہ ہے، ایک قوم ہے، ایک جمعیت ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ اسی فلسفے کے تحت، اسی مغربی فلسفے کے تحت، اور پھر ہمارے اوپر 150 سال انگریزوں کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے، ان کی محکومی میں رہنے کی وجہ سے، اور باقی مسلمان ملکوں کی بھی مختلف یورپین اقوام کی وجہ سے، آج مسلمان بھی اسی وجہ سے ایک نیشن سٹیٹس میں تقسیم ہوئے ہیں۔ اب پوری دنیا کے اندر مسلم امہ کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ عملی طور پر، اگرچہ ایک تنظیم تو قائم ہو چکی ہے اسلامی ممالک کی، لیکن اب کیا ہے کہ یعنی دیکھیں ایران جو ہے وہ، اور سعودی عرب، اور جو عرب کنٹریز ہیں ان کی، اور جو ملک ہیں وہ شیعہ سنی کے فساد میں مطلب کہ ان کو الجھایا ہوا ہے، اور مسلم امہ بکھری ہوئی ہے، مختلف قوموں میں بکھری ہوئی ہے، مختلف نیشن سٹیٹس میں بکھری ہوئی ہے۔ تو یہی علامہ اقبال نے کہا کہ اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے، اس سے قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ تو ناظرین محترم، یہ ہے وطنیت کا وہ تباہ کن نظریہ جس نے نہ صرف پوری دنیا کو جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے، بلکہ مسلم امہ کو بھی جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور ہم تو، مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اگر صرف پاکستانی بھی ہم کہلاتے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم بھی ایک، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو اس سے بھی آگے تفریق میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم
کوئی اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں، کہیں سندھی کارڈ چل رہا ہے، کہیں پنجابی کارڈ چل رہا ہے، کہیں بلوچستان کا کارڈ چل رہا ہے. تو ہم اور بھی زیادہ یعنی نیشن اسٹیٹ سے بھی بڑھ کر ہم اور بھی ہم نے ہمارے اندر جو ایجنٹس ہیں، جو اسلام اور پاکستان دشمن جو ایجنٹس ہیں، انہوں نے قوم کو علاقائی اور صوبائی عصبیتوں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو ہمیں جو اسلام ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان پوری ایک امہ ہے، ایک جمعیت ہے. پاکستان ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو، افغانستان ہو، ان کے جو مفادات ہیں، ٹھیک ہے، وہ تابع ہونے چاہیے پوری مسلم امہ کے مفادات کے. لیکن کیا ہے کہ ہم اتنے تقسیم ہوئے ہیں اسی جو یورپین جو فلسفی ہے وطنیت کی، اس کی بنا پر. تو ناظرین، ہمیں اپنے جو نظریات جو ہیں، ہمیں اپنے آپ کو علامہ اقبال کی فکر کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم علامہ اقبال کی، بلکہ یہ علامہ اقبال کی فکر نہیں ہے، علامہ اقبال کی تو کوئی اپنی فکر نہیں ہے. علامہ اقبال کی جو بھی فکر ہے وہ قرآن پر ہے، وہ دین اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں، ہمارے ایمان پر جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، وہ پیغام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پیغام کو، اسی فکر کو، اسی فلسفی کو اپنی شاعری میں ڈھال کر ہمارے سامنے رکھا ہے. اور نہایت بدقسمتی کی بات ہے کہ علامہ اقبال کی اس فکر کو ایک پورے منصوبے کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اور ہمارے نصاب سے نکال دیا گیا ہے علامہ اقبال کی فکر کو. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس فکر کو ہمارے تعلیمی نصاب کا، اس کا ایک لازمی حصہ بنایا جاتا، بلکہ پوری جو اسلامی دنیا ہے اس کے سلیبس میں اسے شامل کیا جاتا. لیکن یہ نہایت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم چونکہ ہماری حکومتیں، ہمارے جو حکمران آتے رہے ہیں، اور اب بھی جو ہے وہ ان کا وین یہ نہیں ہے، انہیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ کس وین کا نام ہے، یا وہ ہمیں کیا وین دیتا ہے. اور وہ وین جو کہ علامہ اقبال نے پیش کی ہے، وہ کیسے ہم اپنی قوم تک پہنچائیں. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکس جو نیوز ہے، یہ چینل، انہوں نے یہ پروگرام کر کے یہ نہایت ہی گراں قدر خدمت یہ کر رہے ہیں یہ چینل. اور میں یقیناً اس میں داد دوں گا ملک اکمل ویس صاحب کو کہ انہوں نے یہ فکر اقبال کا یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو، ہم نے کم از کم قوم تک تو یہ ہم پیغام پہنچائیں. اور میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں مکس نیوز چینل کا اور ملک محمد اکمل ویس صاحب کی وین کا، کہ انہوں نے علامہ اقبال کی فکر کو، جو کہ اصل میں دین جو اسلام کی، ہمارے مذہب کی، ہمارے دین کی فکر ہے، اس کو اس کے ابلاغ کے لیے انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. انجینئر ممتاز احمد خان کو مکس اسپیشل پروگرام سے اجازت. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.